अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में दो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाइयाँ आपके सामने रखेंगे। बड़ी इस सेंस में कि मौजूदा दौर डिजिटल एरा है और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों पे पूरा इन्फ्लुएंस रखता है। थाना रोशनवाला ने दो सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियोस का ड्रॉप सीन किया और थाना सदर ने क्या कार्रवाई की, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी बीवी का कत्ल किया। किस बात पे कत्ल हुआ और थाना रोशनवाला ने सोशल मीडिया की वीडियोस का क्या किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना सदर की हुदूद में एक शादीशुदा खातून कत्ल होती है। क्या मामला है, किस बात पे कत्ल हुआ और कातिल कौन निकला, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना सदर में। और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली मौजूद हैं, SHO हैं थाना सदर के और फैसलाबाद के तमाम पुलिस स्टेशंस में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं केस सॉल्विंग में। और ख़ास तौर पे जो इनकी स्पेशलिटी है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। इसीलिए जब चेंज ऑफ कमांड हुई तो फैसलाबाद की कमांड ने ट्रस्ट करते हुए जिन पुलिस ऑफिसर्स को तारीफ़ की, जिनको शील्ड्स दी गई, जिनको मेडल्स दिए गए, उनमें राना मोहम्मद अली वो नौजवान ऑफिसर थे जो सर फहरिस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सबसे पहले तो हमने बारहा, हमारे नाजरीन ने बारहा आपकी तारीफ़ें की, लेकिन इस दफ़ा जब चेंज ऑफ कमांड हुई नई कमांड ने और ख़ास तौर पे जब IG पंजाब ने फैसलाबाद का विज़िट किया तो आप उन ऑफिसर्स में से हैं जिनकी खिदमात को एक्नॉलेज किया गया, जिन्हें शाबाश दी गई। हमें फ़ख्र है कि हमने जो चीज़ें पॉइंट आउट की वो वाकई में कमांड ने देखी और कमांड ने देखा कि ये ऑफिसर वाकई ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। आपको मुबारकबाद है। ये केस जो एक खातून की मौत का है, कत्ल का है, ये क्या केस है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर कैसे डेवलपमेंट्स हुई उसमें? जी वालेकुम सलाम। ये आपकी मोहब्बत है जो आप चीज़ों में रंग भरना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और आपको पता है जो चीज़ रंगीन नज़र आती है लोग उसको देखते हैं और उसके बारे में राय कायम करते हैं। ये जो हमारे पास अभी केस है ये है एक मर्डर कत्ल केस, जिसमें सनम नामी एक लड़की जिसकी उम्र 35-36 साल है और ये शादीशुदा है और इसके हस्बैंड का नाम सुहेल है। तो जैसे हमें कॉल मसूल होती है कि 5 जो है ना मई को एक जो लड़की है उसकी डेड बॉडी को तदफीन के लिए वो तैयारी के प्रोसेस में है, लेकिन ये एक नॉर्मल डेथ नहीं है या नेचुरल डेथ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसमें लगता है कि इसका मर्डर हुआ है। तो फौरी तौर पे हम जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा है तो उसके गले में जो है ना वो फंदे के निशान है, जैसे एक रस्सी डाली होती है। तो घर वालों को प्रोब किया है, पूछा है, उन्होंने बताया कि सुहेल नामी जो लड़का है वो उनका दामाद था और उसके साथ इसकी शादी को 15-20 साल गुजरे हैं, पुरानी शादी है। लेकिन घर में अक्सर घरेलू नाचाकी, चपकलश, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इस सारे मामले से बचने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची को जो है ना वो एक मकान भी लेके दिया, जो इसने ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको सेल आउट कर दिया और उसके जो पैसे है वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कामों में लगा दिए। और यही अल्टीमेटली उनको जो शक पड़ा है कि अब कुछ ना कुछ इसका चल रहा है जो साइड पे, यानी इसने अपनी बीवी के अलावा भी किसी न किसी के साथ कुछ मरासम बनाए हुए हैं जो इसकी खर्चे का बायस बन रही है या बन रहा है। तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि दीगर औरतों के साथ इसके मरासम भी हैं और यही उसके घर जो है ना वो लड़ाई वगैरह भी इसी वजह से होती रहती थी और ये थोड़ा सा कोई ड्रग एडिक्टेड भी था और ये जो है ना वो ड्रिंकिंग वगैरह भी करता था और अक्सर जो नशे की हालत में इसने उल्टे सीधे काम करने। अली भाई, ये शादीशुदा शख्स है और शादी भी नई नहीं है, 14-15 साल कम अज़ कम जो है वो पुरानी शादी है, बेटियां हैं फिर। और जब एक शख्स को अल्लाह ताला बेटी की नेमत से नवाजता है तो वो कुदरती तौर पे होता है हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे कि इंसान ग्रेजुअली, जिसे कहते हैं कि इंसान बनने की तरफ चला जाता है। अगर वो कुछ छोटी मोटी उसके पास गलत आदतें होती हैं तो वो छोड़ता है, उसको अपनी बेटियाँ नज़र आती हैं कि इन्होंने कल जवान होना है तो मेरे किए हुए कोई गलत काम जो हैं वो उनका इम्पेक्ट मेरी औलाद पे, ख़ास तौर पर मेरी बेटियों पर ना आए। ये कैसा बदबख्त शख्स था जो शादीशुदा है और जिसकी 4 बेटियां भी हैं, उसके बावजूद उसने लालच कह लें, हवस कह लें, इसमें आकर अपनी बीवी का जो है वो मर्डर कर दिया। अगर ये रिपोर्ट ना होता या किसी को ये शक ना गुजरता तो क्या ये दब जाता इसी तरह, उसकी अगर तदफीन हो जाती तो फिर ये मामला इसी तरह दबा जाता?
माजी में भी आपको पता है ऐसा होता रहा है, लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया और इस जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जब तक पंजाब पुलिस भी ऐसी टेक्नोलॉजी से वेल अवेयर और आरास्ता नहीं थी। तो जैसे हमें पता चला है, हमने जाके देखा है गले में उसके निशानात हैं, और फिर हम क्राइम सीन पे गए हैं। वहाँ पे हमारी जो क्राइम सीन टीम है और PFS जो फॉरेंसिक एजेंसी है वो मौके पे आई है, उसने चीज़ें कंक्लूड की हैं, कैलकुलेट की हैं, मैयर की हैं, और फिर इसको हमने एज़ पर लॉ इसको अरेस्ट किया है, जो इसका हस्बैंड है। और जब देखा है कि इसके ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं, तो उसका रिमांड लिया है, और फिर फर्दर उसको प्रोसीड करके इसकी तफ्तीश जो है मुकदमे की जारी है। भाई ये आपकी बड़ी एफर्ट है, आपकी कार्रवाई है, क्योंकि अगर पुलिस इस मैटर को सीरियसली टेकअप ना करती, ये कंप्लेन थी, कंप्लेन को जैसे वो सुनी अनसुनी कर देती, तो शायद किसी बेगुनाह को जो है वो इंसाफ ना मिलता, किसी मज़लूम को इंसाफ ना मिलता। आपने, आपकी टीम ने एफ़र्ट की और ये मुहम्मा हल हुआ, कातिल को ज़रूर सज़ा भी मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या ऑफ कैमरा आप बता रहे थे, और वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट है जो फैसलाबाद के 3 पुलिस स्टेशंस का मरकज़ बनता है, वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हुई, वो क्या थी? ये जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये है जोड़ा पुल, इस नाम से ये पॉइंट मशहूर है। और इसमें थाना खुड़लियांवाला, थाना मदीना टाउन और मेरा थाना सदर फैसलाबाद, इसकी जुरिस्डिक्शन है। यानी कुछ एरिया जो है वो थाना खुड़लियांवाला का है, जो मेन रोड है, और जो इसकी एक राइट साइड है जिस पे अक्सर मुलजमान जो है राह फरार इख्तियार करते हैं। ये सारी जो लाइन है या कच्चा रास्ता है, ये थाना मदीना टाउन का है। और उसके बाद जहाँ से ये गाड़ियाँ मूव करके जड़ा वाला रोड लेती हैं ना, वो जो एरिया 209 में से निकल के आता है, और जो लोअर कनार रोड इसके साथ साथ है, ये इलाका थाना सदर फैसलाबाद बनता है। तो इसमें जैसे ही हमारे जो हाई कमांड है चेंज हुई है, तो उसके चेंज होते ही एक बड़ा ना अनइवन सा इंसिडेंट हुआ है। पॉइंट तो ये पहले से बड़ा, यानी जो है ना वो खबर बदनाम ज़माना पॉइंट है जोड़ा पुल। मैं अपने नाजरीन की सहूलत के लिए भी बताता चलूँ कि ये एक छोटी लोअर कैनाल है, उसके ऊपर जो पुल बने हुए हैं उनकी डायरेक्शन 2 पुल साथ साथ हैं, और इसलिए उनको जोड़ा पुल कहा जाता है। और ये वो पॉइंट है जो फैसलाबाद के 3 पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन जहाँ पे ख़त्म होती है या शुरू होती है, उनका जैसे संगम पॉइंट है, वो कह सकते हैं आपके 3 पुलिस स्टेशन की वो कॉर्नर्स हैं जो वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे कमांड चेंज हुई, एक बड़ा वाक़या पेश आया। क्या वाक़या था, और SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली ने उसमें क्या किरदार अदा किया? वो वाक़या तो है थोड़ा सा अनइवन, यानी दौरान वारदात एक बंदा है, उसको रुकने का उन्होंने इशारा किया है, तो वो कार पे उसने ब्रेक नहीं लगाई। हालांकि उसने अपनी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसको एक दफ़ा बिल्कुल थ्रेट में की नज़र कर दिया है। हालांकि मैं ना ऐसी चीज़ें एडवाइस करता हूँ और ना ही रिकमेंड करता हूँ, बल्कि अपने दोस्त अहबाब को कहता हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई इंसिडेंट प्लेस हो जाए या मामला, क्योंकि चीज़ें हैं दुनियावी, हर चीज़ वापस आ जाती है। जो लॉस है ना किसी भी किस्म का इंसानी लॉस, बेशक वो किसी के हाथ का है, आँख का है, कान का है या इंसानी जान का है, वो इररिपेयरेबल लॉस है। तो इन्होंने क्या किया है, गाड़ी भगा दी है वहाँ से, और इसी रिएक्शन में उन्होंने वहाँ पे इन पे फायर किया है और डंडा मारा है, जिससे इनका गाड़ी का शीशा टूटा है। और एक जो कचरा है ना, वो शीशे का वो इसकी दाईं आँख में आके लगा है, जो ड्राइवर था गाड़ी चला रहा, और इसकी वजह से इसकी जो आँख है वो ज़ाया हो गई है। इसकी बिनाई मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो गई। बिल्कुल, इसकी जो वो आँख है ना वो ज़ाया हो गई है। और इसके बाद इन्होंने एक मज़दा है उसको लूटा है, उसमें से मोबाइल और पैसे वगैरह स्नैच किए। चूँकि हमारी कमांड चेंज हुई थी, तो CPO साहब फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया है, और शॉर्टली और हर चीज़ छोड़ के इसको टेकअप करने के बारे में, और इस खुरे को डिजिटली और इसको प्रैक्टिकली रवां करने के बारे में हिदायत जारी की, जिसमें हमने भी 24 आवर्स के लिए टीमें डिप्यूट कर दी, और ऐसे कुमाश के बंदे हैं उनकी सर्विलेंस शुरू कर दी। और इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन का टाइम है, जिसमें सुबह सुबह फिर वारदात होती है, और जैसे ही उस वारदात की कॉल चलती है, अल्लाह पाक के करम से हमारी पोजीशन नियर अबाउट है। जैसे फौरी तौर पे हम टेकअप करते हैं, आपको पता है अर्ली इन द मॉर्निंग जो वाम का आना जाना है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो हमने दो मोटरसाइकिलों पे 4 मशकूक अफराद को जब रुकने का इशारा किया, तो उनके साथ वो हमारी क्रॉस फायरिंग हुई है,
اور جب الحمدللہ ہم نے ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے اور جب فائرنگ کا سلسلہ تھما ہے تو 2 کا ہمیں جو ہے وہ مضروبی حالت میں ملے اور ان کے پاس سے ویپن آف آفینس اور اس میں دوران واردات جو چھینا گیا موبائل ہے وہ ساری چیزیں وہاں سے مل گئی ہیں اور فردر اس کی انویسٹیگیشن جو ہے نا جاری ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ مزدہ اور وہ کار والے کا نقصان کیا تھا اور آپ نے محض 72 آورس کے اندر اندر آپ نے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا. 2 لوگ زخمی حالت میں آپ نے گرفتار بھی کر لیے. ان کے مزید بھی کوئی ساتھی ہوں گے, کوئی جاری ہے کوئی سلسلہ اس طرح کا تاکہ ان کی مکمل بیخ کنی کی جا سکے؟ ہاں جی, یہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ 2 بندے لگے ہیں, ان کے موبائل لگے ہیں اور ان کی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے یہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے. یہ ایک بندہ ایک گینگ رن کر رہا ہے علیحدہ سے. تو الحمدللہ ہم نے ان میں سے جو ہے کافی بندوں کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا ہے اور ان سے جو ہے کیس پراپرٹیز اور چھینا گیا مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے اور مزید جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن جاری ہے. بھائی سی پی او بہت دبنگ ہیں, سی پی او فیصل آباد, آر پی او فیصل آباد پچھلے 2-3 ماہ سے وہ اتنے عوامی اور اتنے دبنگ, اتنے کیلکولیٹڈ انسان ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ چیلنج دے دیا تھا کہ اب نو مور منشیات, نو مور خواتین کے ساتھ رائسگی, نو مور. یہ سی ایم کا ویژن تھا جسے ہمارے فیصل آباد پولیس کی ریجن پولیس کی کمانڈ نے جو ہے وہ اس کو ایکنالج کیا اور باقاعدہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. جو سروے رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ 90% جو کرائم ریٹ ہے نیچے آ چکا ہے. آپ آن گراؤنڈ ہیں, آپ ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں, آپ پورا ایک ایریا ہولڈ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا واقعی واردات میں کرائم میں جو ہے وہ اتنی کمی آئی ہے کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے اس کے نیئر اباؤٹ ہے؟ ہاں جی, اس میں اب تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہی بندہ ہے جس کو نہ اپنے گھر والوں سے پیار ہے اور نہ اس کو زندگی سے کوئی سروکار ہے. کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ ابھی کرائم کے خلاف جو ہے CCD متحرک ہے اور CCD کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو بالکل 0 تک لے کے جانا ہے. حالانکہ کسی بھی جو ڈپلومیٹک کنٹری ہے اس میں آپ یہ چیک کر لیں 0 ریٹ جو ہے نا یہ ایکسیپٹیبل یا سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اس کو 0 تک لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں یا سوچیں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. نہیں سوتے ہم, خیر ہے, ہر چیز کی سیکریفائس کر دیں گے. لیکن جو ہمارے کپتان ہیں, جو ہمارے CPO صاحب فیصل آباد ہیں, جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, انشاءاللہ فضل خدا ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور اس کو بالکل 0 کریں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں. علی بھائی آپ نوجوان آفیسر ہیں اور آپ واقعی میں فیصل آباد کے لوگوں کا فخر ہیں. ناظرین کرام, SHO تھانہ صدر رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ایک خاتون جس کی ڈیتھ ہوئی اور جسے تدفین سے پہلے کسی نے شک گزرا کہ اس کی موت طبعی نہیں ہے بلکہ اسے غیر طبعی طریقے سے یا تو اس کا مرڈر کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. پولیس کو انفارمیشن ملتی ہے, پولیس معاملہ ٹیک اپ کرتی ہے اور وہ قتل ثابت ہوتا ہے, قاتل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. جبکہ دوسری بڑی کارروائی جو علی بھائی نے بتائی کہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ایک ڈکیت گینگ ہے جو شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک بڑی واردات میں ایک شہری جو اپنی آنکھ سے محروم ہوا, ایک مزدہ لوٹا گیا اور پھر صرف اور صرف 72 گھنٹے کے اندر ان ڈاکوؤں کو راؤنڈ اپ کیا گیا. اور فیصل آباد پولیس اس بات پہ سختی سے کاربند ہے کہ کرائم کو منیمم کیا جائے گا. آلموسٹ 90% تک کامیاب ہو چکے. ناظرین کرام, یہ ہم آپ کو بڑی ذمہ داری سے جو ہے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آج سے 1 ماہ پہلے تک اگر 15 کی فیصل آباد میں 140 سے 160 کے درمیان کالز ہوتی تھیں تو اب یہ ریشو 30 سے 35 کے درمیان آ چکی ہے. یہ فرق ہے اور یہ آن ریکارڈ فرق ہے کہ فیصل آباد پولیس اس شہر کے امن کو بحال کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے اور پرعزم ہے کہ ہم کرائم کو انشاءاللہ 0 پہ لے کے آئیں گے. ناظرین کرام, وقت کے ساتھ جرم اور جرائم پیشہ افراد خود کو موڈیفائی کر رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے, اسے ڈیجیٹل ایرا کہا جاتا ہے اور جہاں
بہت سے جرائم میں ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، وہیں کچھ ایسے اخلاقی جرائم بھی ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ فیصل آباد پولیس نے گزشتہ دنوں میں ایسے بہت سے جرائم کی روک تھام کی، باقاعدہ ایگزیکیوٹ کیا، ایسے جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جو اس طرح کے سوشل میڈیا پہ جرائم میں ملوث تھے۔ بات کرتے ہیں فیصل آباد میں تھانہ روشن والا کی، جس نے ایک ایسی روشن مثال قائم کی کہ پورا فیصل آباد داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جہاں پہ ایک شہری ناردرن ایریاز میں جھیل سیف الملوک کے پاس جا کر ایک ویڈیو بناتا ہے اور اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں کچھ خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ شخص اپنی ویڈیو میں ٹانٹ کرتا ہے خواتین کو اور اس محاورے کو یہاں خواتین پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جھیل سیف الملوک میں پریاں اترتی ہیں۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ مذکورہ شہری جو ہے یہ فیصل آباد کا رہائشی ہے، تو فیصل آباد کی پولیس نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور یہ صحرا میں سے ایک سوئی کو ڈھونڈنے جیسا مشکل ٹاسک تھا ناظرین کرام، لیکن ایس ایچ او تھانہ روشن والا انسپیکٹر رائے شاہد اور ان کی ٹیم نے ایک کوئک رسپونڈ کیا اور اس قدر تیزی سے اس شخص کو ڈھونڈ کر گرفتار کیا کہ وہ سارے حقائق ناقابل یقین ہیں۔ فیصل آباد پولیس نے پریاں دیکھنے والے اس شخص کے جس طرح سے جن نکالے اور کس طریقے سے وہ توبہ طائب ہوا، جانتے ہیں شاہد بھائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس ایچ او تھانہ روشن والا۔ السلام علیکم شاہد بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہد بھائی، یہ کیا ماجرا ہے، کیسے رپورٹ ہوا اور وہ شخص جو خواتین کی جو ہے وہ تضحیق کر رہا تھا، انہیں پریاں کہہ رہا تھا، پھر کیسے اس کے جن نکلے؟ وعلیکم السلام جی۔ یہ وقوع ایسے ہوتا ہے کہ مورخہ 22/5/2026 ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور یہ ویڈیو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا سائٹس پہ، جس پہ ایکس، ٹویٹر وغیرہ، ادھر فوری سے وائرل ہو جاتی ہے اور اس پہ پھر آگے سے رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو میڈم سی ایم پنجاب ہیں وہ نوٹس لیتی ہیں اور آگے آر پی او صاحب، سی پی او صاحب فیصل آباد، اور پھر ہمیں یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہ آپ چیک کریں کہ اس میں کون بندے، کون کلپریٹس ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ تو اس پہ ہم جو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کی فورنزک انالیسس کرتے ہیں، اس کو ہم چیک کرتے ہیں، چونکہ اس میں پورا ان کا نام وغیرہ نہیں لکھا ہوتا ہے، ایک سمپل جو اسٹارٹ نام، سر نیم ہے وہی لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم پراپر اس میں جو فورنزک انالیسس کرتے ہیں اور اس پہ پھر ہمیں وہ بندے کا پتہ چلتا ہے۔ محمد یوسف اس کا نام ہوتا ہے، جو کہ ہمارا علاقہ تھانہ روشن والا چیک نمبر 236 سے بلانگ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جو علاقے میں ہمارے جو ہیومن انٹیلیجنس جو ریسورسز ہیں ان کے ذریعے ہم اس بندے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تقریباً 2-3 ٹیمیں اس پہ لگاتے ہیں اور پھر اس بندے کو ہم حسب ضابطہ گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف ہم ایف آئی آر کا اندراج کرتے ہیں۔ اور جب تفتیش کا آگے مرحلہ شروع کیا جاتا ہے تو پھر اس میں جو اس نے یہ جو چیزیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں کہ یہ چند دوست چند دن قبل جو ناران کاغان کے پی کے میں یہ سیر کے لیے جاتے ہیں، تو ادھر یہ آگے آپ نے بھی یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، ادھر جو ہماری مائیں بہنیں جو سیر کے لیے گئی ہوتی ہیں تو وہ بھی سیر کی نیت سے وہ چل رہی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی اجازت کے بغیر جو سامنے مین پوائنٹ ہے ادھر یہ چند دوست مل کے ایک تو ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس میں آگے جو ان کی زبان ہے وہ کافی نامناسب ہوتی ہے اور یہ جو ایک انتہائی امیچور طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں، ہماری جو عورتیں ہیں جو کہ ہمارے سی ایم پنجاب کا ویژن ہے ان کے لیے محفوظ پنجاب ہو، ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جا سکے جس میں ورک پلیس پہ جو ہماری سیرگاہیں ہیں وہ محفوظ ہوں، تاکہ ہمارا جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں ادھر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں، ملک سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ان کو ایک ایسا شاندار قسم کا ماحول فراہم کیا جا سکے کہ وہ سیف محفوظ کر سکیں، ادھر محسوس کر سکیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے پھر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے اور پھر اللہ کے کرم سے ہم اسے گرفتار کرتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ جو بنیادی طور پہ نقطہ وہ یہ ہے کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا، پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، فیصل آباد کی بہت بڑی آبادی ہے، اس کے بارے میں جب یہ انیشیٹ ہوتا ہے تو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہے،
کیا مجموعی طور پہ پورے فیصل آباد کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں کس ایریے کا ہے اور اس میں پھر آپ جو ہے وہ بازی لے جاتے ہیں؟ یہ کیا مطلب جب اعلیٰ حکام اس بات کا نوٹس لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز آپ کے ہاتھ ایسی آتی ہے کہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روشن والا کا رہائشی ہے اور آپ اس کو محض چند گھنٹوں کے اندر پکڑ بھی لیتے ہیں؟ جی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس کے بعد آگے جو ہمارا سوشل میڈیا سیل ہے، سی پی او صاحب فیصل آباد کا سوشل میڈیا سیل، ان کی جو ٹیم ہے وہ سب سے پہلے میرے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور اس میں جو چند دوست ہوتے ہیں ان میں ایک دوست جو اس علاقے سے بلانگ کرتا ہے، جو یہ روشن والا کا ایریا ہے، پھر یہ ہمارے پاس ایک کلو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر ہم جو ان کا وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کا انالیسس جب کرتے ہیں، اور دیگر جو ان کے دوست ہیں جو اس میں ہی مینشن کیے گئے ہوتے ہیں، ٹیگ کیے گئے ہوتے ہیں، ان کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد یوسف نامی شخص ہے جو 236 علاقہ تھانہ روشن والا سے بلانگ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ یہ سٹارٹ میں ہی جب اگر یہ بہت زیادہ وائرل ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے تو یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کا امپیکٹ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اس میں کیا فال آؤٹ کیا ہوگا، امپیکٹ کیا ہوگا۔ تو ہم نے پھر فوری سے اس پہ ٹیمز تشکیل دیں اور آگے جو ہمارا ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے ہم اسے بر وقت قابو کرتے ہیں۔ شاید بھائی کیا سمجھتے ہیں، آپ نے بات کی ہوگی، سے انٹروگیٹ کیا ہوگا، آپ نے سمجھایا بھی ہے، وہ کنفیس بھی کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ میں نے اتنی غیر اخلاقی حرکت کی، اور فیصل آباد پولیس نے میرا اچھا خاصا لیٹسٹ ورژن کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اس میں اپ گریڈ اس کو کر دیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ موٹیو، کیا وہی چھچورا پن کہہ سکتے ہیں، تعلیم کی کمی کہہ سکتے ہیں، جہالت کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ جو پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ خواتین کا احترام نہیں ہے، خواتین کو ہم ہر خاتون کو اپنی ماں بہن بیٹی جیسا نہیں سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم ایز اے ٹورسٹ کہیں گئے ہوتے ہیں تو جسے ہم کہتے ہیں اوور ہو جاتے ہیں؟ کیا تھا اس کے پیچھے، اس کی انٹینشن کیا تھی؟ جی اس میں جب ہم اس کا آگے انٹروگیشن کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں، اسے جو یہ وقوع ہوا ہے اس کی جو ہم اس سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ آپ نے آخر کیوں کیا، اس کی آپ ریزن بتا دیں، جو آپ نے یہ ایکٹ کیا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ جہالت ہے، اور ایک ہیٹ آف دی مومنٹ جب یہ ٹور پہ یہ جو ینگ نوجوان جب جاتے ہیں تو یہ نا بہت زیادہ اس میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے، اور پھر جو بھی چیز دیکھتے ہیں اوور طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ سیکنڈلی جو تربیت کی کمی ہے، یہ تو ویسے اوور آل ہماری سوسائٹی میں اس پہ مزید تعلیم جب مزید آئے گی تو اس میں انشاءاللہ امپرومنٹ بھی آئے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور جب یہ سوشل میڈیا پہ پھر یہ واقعات آتے ہیں تو یہ انٹرنیشنلی کوئی اتنا اچھا امپریشن نہیں جاتا۔ تو اس حوالے سے جو اویئرنیس کمپین ہے یہ لانچ کی جانی چاہیے، جو کی بھی جا رہی ہیں، اور ہوپ فلی جو ایجوکیشن اور جو ماں باپ کی ایک ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی اولاد کو سٹارٹ سے ہی جو تعلیم کے علاوہ جو ایک تربیت کا جو ہے جو عنصر ہے وہ اس پہ مزید کام ہونے کی ہمارے ہاں جو ٹورسٹ پلیس ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ یہاں پہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے اور اس کو فخر سمجھتے ہیں، موٹر وے پہ جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ معافی نہیں ہے تو ہم فوری طور پہ سیٹ بیلٹ پہن لیتے ہیں۔ ہم وہی ہیں جو اپنے ملک میں قانون کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جیسے ہی ہم کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم فوری طور پر بڑے مہذب شہری بن جاتے ہیں۔ کیا یہ گراس روٹ لیول پہ، اسکول کالج لیول پہ تربیت کی جانی چاہیے؟ سب سے بڑا ٹول بھی سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کمپین ہونی چاہیے کہ آپ ہر جگہ پہ اگر مہذب شہری رہیں گے تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے شہر کے لیے نہیں، بلکہ یہ آپ کے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ اگر ایز اے ٹورسٹ کہیں جاتے ہیں تو پھر آپ کا بیہیو جو ہے وہ آپ کے ملک کا پازیٹیو چہرہ ساتھ لے۔ کیا کون سا بڑا ٹول سمجھتے ہیں، اسکول کالج لیول پہ یا سوشل میڈیا پہ؟ جی اس پہ نا جو سب سے زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے وہ گھر سے، جو سٹارٹ سے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جو والدین ہیں، ان کے دیگر جو بڑے ہیں، ان کو یہ چاہیے وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ بچوں کی اس حوالے سے تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ
کہ ڈیفرنٹ جو جگہیں ہیں، شادی کا اگر موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اگر کسی جگہ آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے بیہیو، یہ اوور آل اس میں جو تربیت کی ضرورت ہے۔ اب جو دوسرا مین پوائنٹ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے، اس میں ہمیں جو حکومتی لیول پہ بھی اور جو نجی اور سرکاری دونوں لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے، اور اس میں اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے جس میں بچوں کی بھی تربیت ہو اور ان کے والدین کو بھی اس بارے میں مزید موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب سٹارٹ میں وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ان کی جو تربیت ہے وہ اس طرح سے کریں کہ تاکہ وہ بڑے ہو کر اس قسم کے جو چھچورا پن ہے یا جہالت ہے یہ اس طرح سے بیہیو نہ کریں اور وہ کارآمد معاشرے کے شہری بن سکیں۔ بھائی سوشل میڈیا کی یوز کی بات ہو رہی ہے تو تھانہ روشن والا نے ہی ایک اور بڑی کارروائی کی۔ ہمارے ہاں ہمارا نوجوان جو ہے وہ شاید جو چڑھتا پنجاب ہے، انڈین پنجاب ہے، وہاں کے کچھ سنگرز ہیں جیسے وہ سدھو موسے والا تھا، اس میں ایک وہ بندوق کلچر، وہ بدماشی اور میں کل لائی کافی ہیں لائک اس طرح کی جو چیزیں دیکھ کے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ امپریس ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کے کچھ نوجوانوں نے ایک گانا سانگ جو ہے وہ شوٹ کیا جس میں اسلحے کا استعمال کیا گیا، اور وہ ابھی مارکیٹ میں آیا ہی تھا کہ اگلے دن ہم نے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو دیکھی کہ تھانہ روشن والا پولیس نے اس پہ کوئک اور پرومپٹ ایکشن لیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ سوشل میڈیا پہ اسلحے کی نمائش بند ہے اور وہ کسی صورت میں بھی نہیں کی جا سکتی، کیا اسی کو لے کے پولیس نے ایکشن لیا یا پھر یہ بھی اعلیٰ حکام کی طرف سے کوئی ڈائریکشن تھی کہ اس کو دیکھیں پکڑیں؟ جی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ مورخہ 3/6/2026 کا وقوع ہے، اور یہ بھی ایسے ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو بھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، جو اس میں مین ووکل ہے جو سنگر بنا ہوتا ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فیس بک اور جو ٹک ٹاک ہے ادھر بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے۔ اب اس میں اوور آل ہی ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو گنڈا گردی ہے، یہ جو ایک قسم کی جو بدماشی کلچر ہے، اسلحہ کلچر ہے، جس میں یہ پیچھے سے وہ جیسے انڈین پنجاب کے وہ سانگز لگا لیتے ہیں اور اس میں پھر یہ چھوٹی چھوٹی ریلز بناتے ہیں اور خود کو موچو ثابت کرتے ہیں کہ وہ بڑے بدماش ہیں۔ اس سے اوور آل جو سوسائٹی پہ نا ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے، انسیکیورٹی بھی جاتی ہے۔ جو عام شہری شریف شہری ہے وہ دیکھ کے پھر گھبراتا ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ اس سے وہ خود کو جو ہے وہ ہیرو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم شاید بڑے انفلوئنسر ہیں اور ہم شاید ریئل لائف میں بھی جو ہیں وہ اسلحے کا جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی اس حوالے سے جو حکومت پنجاب ہے، جو افسران ہیں RPO صاحب، CPO صاحب، ان کی کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے، جسٹ جو سوسائٹی میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح سے یہ نوجوان لوگ اسلحے کی نمائش کریں گے تو جو شریف شہری ان پہ ایک نیگیٹو اثر پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ ان چیزوں کو زیادہ پک کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو وہ کلیئر کٹ انسٹرکشن تھی اور اس پہ ہم نے فوری طور پہ پھر ایکشن لیا، ہم نے اس پہ ریڈ کیا، ان لوگوں کو پکڑا، اور اس کے بعد ان کی ہم نے پراپر جو ہے تفتیش وغیرہ کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے ایکٹ کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ سمجھا دیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ لیکن بات اس میں وہی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو ٹک ٹاک کلچر ہے، یہ اس میں جو والدین کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، نجی اور سرکاری جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس پیدا کریں۔ تو اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، اور مزید یہ تو پورے پاکستان کے لیے تھا، یہ سانگ انہوں نے بنایا اپنی طرف سے، پتہ کیسے چلا کہ یہ بھی فیصل آباد کے اور یہ بھی تھانہ روشن والا کی حدود کے بچے؟ جی یہ جب ہم یہ ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس میں جو وہ ایک مخصوص کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے، تو ہمارے جو ایریا میں بھی 2-3 ولیجز ہیں اس کاسٹ سے، تو پھر اس پہ میں آگے جو میری ٹیم ہے اس کو میں یہ چیک کروں، انہیں کہتا ہوں کہ یہ چیک کریں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ جب اس میں مزید آگے تحقیق کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چک نمبر 244 کے لڑکے ہیں جنہوں نے ادھر چک کے اندر ہی جو ڈیرے ہیں 2-3 ادھر یہ ویڈیو شوٹ کی اور ساتھ میں جو اسلحہ اس کی نمائش کر رہے ہیں، اور پیچھے غیر مناسب قسم کا جو وہ لیرکس ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے، تو اس سے بڑا ہی نیگیٹو قسم کا وہ جو ہے
وہ جا رہا تھا، وہ کسی طور پہ بھی وہ گانا نہیں لگ رہا تھا، کسی طور پہ بھی وہ آرٹ نہیں لگ رہا تھا، وہ سیدھا سیدھا ایک بدماشی کلچر تھا جو وہ نمایاں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کا سوسائٹی پہ، ہماری نوجوان نسل پہ نیگیٹو اثر جا رہا تھا۔ اور پھر ہم نے فوری طور پہ ان کو جب سپورٹ کیا کہ کس گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، پھر اس پہ ہم آگے ریڈ کرتے ہیں، انہیں پکڑتے ہیں اور انہیں اس کی جو نزاکت ہے وہ بتاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، تو وہ انہیں پھر سمجھ آتی ہے، اور اس کے بعد وہ آگے اپنا انٹرویو ریکارڈ بھی کرواتے ہیں جو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ اچھا شاہد بھائی، ان لوگوں کے پاس جو ویپنز تھے وہ ان کے اپنے تھے، یا پھر جیسے ہوتا ہے کہ گاؤں میں ریکارڈنگ کرنی اور فلانے ذرا تھوڑی دیر لیے اپنی بندوق دیں تو اپنی بندوق دیں، یہ کیا تھا معاملہ؟ اور جو ان کے ایکچوئل جن کی پوزیشن تھی، جن اسلحے کی، جن کی ایکچوئل اسلحہ تھا، کیا انہی لوگوں کا تھا؟ اگر کسی اور کا تھا تو پھر کیا وہ بھی رسپانسبل ہوتے ہیں اس کرائم کی؟ اب اس میں ایک اور چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے لیے بڑی سرپرائزنگ ہوگی۔ اب جب ہم گاؤں میں گئے ہیں اور انہیں پکڑا اور ان سے ہم نے اسلحے کی بابت پوچھا ہے، تو جو ہمارے لیے سرپرائزنگ چیز تھی، یہ اسلحہ ویڈیو پہ وہ کسی طور پہ بھی نہیں پہچانا جا رہا۔ تو یہ بیسیکلی فیک جو اسلحہ ہوتا ہے، یہ جو اصلی اسلحہ ہے اس کی فیک کاپیز ہوتی ہیں، ٹوائے گن اسلحہ وہ بنا ہوتا ہے، لیکن اب ویڈیو کے اندر تو وہ ایک پراپر جو اسلحے کی نمائش بھی ہو رہی ہے اور اس سے ڈر بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ان سے وہ اسلحہ برآمد کرتے ہیں اور اس کا ملاحظہ کیا جاتا ہے، تو وہ ٹوائے اسلحہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بالکل ایک اصلی اسلحے والا ہی ہوتا ہے، اور اس سے وہی ایک نیگیٹو قسم کا میسج آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس اسلحے کو قبضہ پولیس میں لیتے ہیں اور اس پہ پھر ہم جو لا کے تحت ایف آئی آر کا اندراج کرتے ہیں اور انہیں جوڈیشل بھجوایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں کے لیے یہ بھی میسج ہے کہ چاہے ٹوائے گن ہے، نقلی اسلحہ ہے، اس کو بھی پکڑ کے آپ کسی طرح کی سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا سکتے۔ جی بالکل، اس حوالے سے یہ مختلف لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، تو اس کا اگر ہم پیچھے جو اس کا امپیکٹ چیک کر رہے ہیں، اس میں ایک گانا لگا ہوا ہے، اس میں نا شائستہ قسم کی جو پیچھے آڈیو ہے اس میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ساتھ میں اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں۔ اب اس میں کچھ چھوٹے بچے وہ کھیلنے کی نیت سے تو اسلحہ یوز نہیں کر رہے، وہ تو باقاعدہ ایک نیگیٹو قسم کا میسیج دے رہے ہیں سوسائٹی کے لیے کہ ہم کوئی بدماش ہیں، اور ہم جو آگے آپ ان کے لیرکس ہیں وہ سنیں گے، تو وہ بڑا ہی نیگیٹو قسم کا میسیج آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے اس کی بالکل ممانعت ہے، اور اس پہ باقاعدہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشنز ہیں، اس کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ شہد بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجئے، دل کھول کر کیجئے، لیکن خدارہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی آواز، کوئی ایسا میسج آپ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے جس سے کسی ایک طبقے کی، کسی ایک شہری کی، کسی ایک شخص کی دل آزاری ہو، ان کے جذبات مجروح ہوں، یا سوسائٹی میں کسی طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو پھر انجام وہی ہوگا جو تھانہ روشن والا نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کے نام پہ 2 مختلف کیسز میں کیا، اور یہ شاباش بنتی ہے فیصل آباد پولیس کو، شاباش بنتی ہے تھانہ روشن والا کو، رائے شاہد اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے بالکل اتنا ہی مشکل کام کیا کہ آپ ایک صحرا میں سے سوئی جیسی باریک چیز ڈھونڈ نکالیں، سوشل میڈیا کے ایک سمندر میں سے ایک مخصوص شخص کو نکال لانا، اریسٹ کرنا اور پھر اسے سمجھانا، یہ ایک مشکل ٹاسک تھا جو فیصل آباد پولیس نے اپنے ذمہ لیا اور اسے پورا کیا۔ ناظرین کرام، میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال صرف اس حد تک کیجئے کہ آپ اسے انجوائے کر سکیں یا آپ اس سے انٹرٹین ہو سکیں۔ اگر آپ کسی کے جذبات مجروح کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون اپنا راستہ بنانا جانتا ہے۔ کرام، بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی 2 مختلف ویڈیوز کی، اور تھانہ روشن والا پولیس نے دونوں واقعات میں ملزمان کو پہلے ڈھونڈا اور پھر انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا، گرفتار کیا۔ کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے استعمال میں کیوں اس قدر نیگیٹیوٹی پہ چلا گیا ہے، اور اس کا استعمال پازیٹیو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ انسان اس ڈیجیٹل ایرا میں، جہاں پہ سوشل میڈیا ایک کمیونیکیشن کا بہت اچھا اور پازیٹیو ٹول ہے، ہم بحیثیت معاشرہ اسے نیگیٹو لیتے جا رہے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ
माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, मिसेज़ समरीन अफजल, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमेशा जब हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत हुई तो आप हमेशा यहाँ मौजूद थी। वाक़यात होते हैं दो मुख्तलिफ, एक फैसलाबाद का शहरी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता है टूरिस्ट बन के अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे वो माँओं बहनों बेटियों के तकद्दुस का ख्याल किए बगैर बैकग्राउंड में ख़वातीन को लेता है और जुमलेबाजी करता है। वो वीडियो वायरल होती है, आला हुकाम नोटिस लेते हैं, CM इवन नोटिस लेती हैं इसका, और फिर पता चलता है कि वो शख्स फैसलाबाद का बदकिस्मती से रिहायशी है। उसे अरेस्ट किया जाता है और वो बाकायदा बाद में स्टेटमेंट देता है, कन्फेशन स्टेटमेंट, कि जी मुझसे गलती हो गई और पुलिस ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। लेकिन ये माइंडसेट क्या है, क्यों हम इस सोशल मीडिया, इस डिजिटल एरा में भूल जाते हैं कि हम जिनको टॉन्ट कर रहे हैं, हम जिनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बिल्कुल उसी सिन्फ एक से मिलती जुलती माएँ बहनें बेटियां हमारे अपने घरों पे हैं, और अगर इनको कोई टारगेट करेगा तो हमें उतनी ही तकलीफ़ होगी। ये क्या माइंडसेट है? थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने की, तो मैं तो इसको थोड़ा डिफरेंट अपने ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस पे रोशनी डालूंगी और कन्वे तो यही करूंगी कि देखें आप, हम लोग इसको जिस एंगल से देख रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लगता है कि जिस पर्सन ने भी ये वाली कोई वीडियो इस तरह की बनाई है जो कि आप कहें कि ऑब्जेक्शनेबल है, वो कभी भी मेरा ख्याल से उसने दूसरा एंगल और पर्सपेक्टिव लिया ही नहीं होगा उसके बारे में। और सेकेंडली ये है कि साइकोलॉजिकली जो माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इस तरह से भी हैं। एक तो आप ये कहें कि हमारा अपना प्लेयर का सिस्टम जो है ब्रेन का, वो इस तरह का हाईजैक हो गया हुआ है कि हम सोशली अगर कोई रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो ऑल द टाइम उस चीज़ की प्रैक्टिसेस जो है, और आप ये कहें कि एक रियल, आप देखें कि आप नेचर में गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से इस पे बात करूँगी कि आप नेचर के करीब जाते हैं, आप नेचर को एंजॉय करने गए हैं, रिलैक्स करने के लिए गए हैं, और वहाँ पे जाके अगर आप कुछ बैकग्राउंड में, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि देखें ये तो वैल्यू सिस्टम और उस बंदे की एक क्लैरिटी ही नहीं है अपनी बाउंड्रीज़ की, कि वो किस तरह से आप ये कहें कि आप किसी की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल से सही और गलत की पहचान का ना होना, और सेकेंडली ये है कि वही बात है कि इंसान के रवैये कुछ इस तरह के होते हैं साइकोलॉजिकली, कि आप ये कहें कि रिवॉर्ड पैटर्न उसका इस तरह से सेट हो जाता है। एक तो मैंने कहा कि ब्रेन सिस्टम इस तरह से, आप ये कहें कि स्टिमुलेट ही इस तरह होता है कि रील्स बन रही हैं और आप डाल रहे हैं, उसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, तो इंसान जो है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है उन चीज़ों के साथ। सेकेंडली ये है कि अगर हम देखें कि किस चीज़ पे ज़्यादा अप्रूवल मिलता है, प्रीवियसली जो भी वीडियोस जा रही होंगी, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा रिवॉर्डिंग और वो बड़ा अप्रूवल मिल रहा होगा सोशली, तो वो शायद इस चीज़ को भी इंसान भूल जाता है कि कहाँ पे हमारी बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो रही है और हमने इससे आगे इसको क्रॉस नहीं करना है। आपकी नज़र से शायद वो वीडियो गुजरी नहीं, वो झील सैफुल मुलूक के साथ एसोसिएट करता है कि जी सुनिया सी इत्थे परियां हुंदियां ने और वेखो परियां, मतलब वो माओ बहनों बेटियों के तकद्दुस का ख्याल नहीं करता। लेकिन जब फैसलाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो फिर वो जो परियां उसने देखी थी वो उसके तमाम जिन निकालते हैं बाकायदा तौर पर, और उसको वो सोशली इतना सॉफ्टवेयर उसका अपडेट करते हैं कि वो बाकायदा रिग्रेट का इजहार करता है कि मुझसे गलती होगी। इसी से मिलता जुलता एक और वाक़या है, हमारे ही फैसलाबाद के नौजवान जो हैं वो एक पंजाबी सॉन्ग शूट करते हैं एक गांव में हवेलियों के अंदर, और वहाँ पे वो एक तो उसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत वायलेंट किस्म के होते हैं, जैसे दुश्मन को ललकारा जाता है पंजाबी में, और वो सुनने के काबिल नहीं है। दूसरा उसमें असले की जो है वो नुमाइश की जाती है, गन्स और ये जो बदमाशी कल्चर है इसको प्रमोट किया जाता है। अब वो 16 से 22 साल के दरमियान उनकी एजेस हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, और वो इस चीज़ को आइडियलाइज़ कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे असले की नुमाइश करेंगे, गलत बोलेंगे, धमकी अमेज़ गुफ्तगू करेंगे, गाना गाएंगे, तो हम शायद जो है वो ज़्यादा वायरल हो जाएंगे या हम हीरो समझे जाएंगे। ये हमारे बच्चों में ये बढ़ता हुआ माइंडसेट जो है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले वाले माइंडसेट को भी इसके साथ रिलेट करूँगी कि देखें जो कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं डिफरेंट तरह की, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हमारे नफ्सियाती एतबार से अगर हम देखें क्रिमिनल माइंडसेट भी तो लोगों के हैं, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ आप ये कहें कि इस चीज़ को भी बड़ा प्रमोट किया जाता है कि कल्चरली के मेल्स जो हैं वो बड़े डोमिनेंट हैं और उन्होंने गन्स का यूज़ करना है, एक एक्सटर्नलाइजिंग किस्म के बिहेवियर्स होते हैं उनके, ठीक है। और फिर उनके रोल मॉडल्स भी इसी तरह के हैं। आप ये कहें कि वो जिन लोगों में उठ बैठ रहे होते हैं, समटाइम्स आपको पता है कि सोशली गैदरिंग्स इस तरह की होती हैं कि जिसमें आप ये कहें कि जो एक बैठक होनी है बैठ के, पहले ये होता था कि विजडम वाले लोगों के साथ बच्चों की जो है इंटरेक्शंस होती थी,
اب ایڈولسنس سے آپ دیکھیں ایڈلٹہڈ کی جو ایج ہے, ہم جس کو کہتے ہیں کہ 13 سے 25 سال والی جو ایج ہوتی ہے, اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ ہارمونل چینجز بھی ہیں, اور آپ کہیں کہ بچوں میں انرجی بھی بہت زیادہ ہے, اس کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو ویز بھی نہیں ہے. تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو کس طرح کی کمپنی ہے, وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ ہمیشہ دیکھیں گے تو ہمارے پاسٹ میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے علاوہ بھی یہ تو ایک مینیفیسٹیشن ہے اس کے بیہیویئر کی. مطلب جرنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو پریویسلی بھی پاسٹ میں بھی کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز رپورٹ ہوئے ہوں گے کہ لوگ اسلحے کی نمائش کر کے اکٹھے ایک گینگ کی صورت میں بوائز اکٹھے ہو کے وہ زیادہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ, آپ یہ کہیں کہ ایک ڈومیننس دکھاتے ہیں. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ان کو ایک سوشل اپروول, ایک آسپیکٹ جو ہے کرمنل مائنڈ سیٹ والا جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپروو بھی کر رہا ہوتا ہے, اور آپ یہ کہیں کہ ان کی انرجی کو نیگیٹو وے میں یوز کرنے کے لیے بھی پریپیئر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. ہم تو اس کو سائیکولوجیکلی اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں. سیکنڈلی اگر ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے پرسپیکٹیو سے, تو میرے خیال سے آج کل جو چیزیں ہیں اس کا ڈسپلے جو ہے وہ اب یہ اسمارٹ فونز کے ذریعے اور میڈیا کے تھرو ہے, تو وہ ان چیزوں کو پھر ڈسپلے کرنا, اور پھر اگین اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ ایک اپروول کا آنا کہ کتنے لائکس ہو گئے ہیں, ان کے کتنے فالوورز ہیں. بیسیکلی تو میرا خیال سے ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے کہ پرسنالٹی کے وہ والے فلاز اور باقی چیزوں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں, اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ شاید ان کو صحیح غلط کا ایک پہچان بھی نہیں ہے نا. مطلب ایک میڈم اس میں ہم اب اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں. سب سے بڑا رسپانسبل فیکٹر کون سا سمجھتی ہیں آپ؟ کیا ہمارے تعلیمی ادارے, کیا ہمارے پیرنٹس, یا کیا ایسا فیکٹر ہے جسے ہم صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے, یا افیکٹولی وہ کام نہیں کر رہا, تو ہماری جنریشن جو ہے وہ بگاڑ کا شکار؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کے اوپر تو میں ہمیشہ ایڈووکیٹ کرتی ہوں, چاہے کوئی پیرنٹس آ جائیں, کوئی فیملیز آ جائیں, یا جو بھی آ جائیں. اور ایون سوشلی بھی اگر ہم سوشل آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی پریویسلی کچھ ایسے رول ماڈل ضرور سیٹ کرنے چاہیے ڈسپلن کو انفورس کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو کانسیکوینسز کا اندازہ ہو. ٹھیک ہے, اگر ایک بہتر طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے, آپ کو پتہ ہے کلچر میں جو بندہ ویک ہے اس کے لیے شاید زیادہ لاز ہیں, اور وہ اچھے طریقے سے, مطلب یہ ایک بڑی اوپن سی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو شاید ہم پنش کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی اگر اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر دیا جائے گا. تو کنڈکٹ کے ایشوز کا ہونا یا اینٹی سوشل ٹینڈنسیز کا ہونا یہ ہمارے ہاں, اور ساتھ میں ڈرگس کا ایسوسیٹڈ ہو جانا, اور پھر اس طرح کے ایکٹس کرنا, ہم جب اس کو ایکسپلور کریں گے تو ہی آئیڈیا ہو پائے گا. لیکن روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بڑے ہی آپ یہ کہیں کہ اسٹیپ اس طرح کے لینے چاہیے کہ ایک تو یہی میں کہوں گی دوبارہ سے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور سوشلی ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور جو چیز غلط ہے غلط کو غلط کہنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اور اس کو کوئی وہ آپ یہ کہیں کہ جنرلی بھی پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ایک تو ٹائم سپینڈ کریں, ان کی کیا کمپنی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے ویل اویئر رہیں, اور ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کریں. بچوں کی ایکٹیویٹیز کو پازیٹیولی چینلائز کرنا بڑا ضروری ہے. میں ان کو بھی آپ یہ کہیں کہ اپنی یوتھ کو بھی بچوں کے اس میں اسی لیے لیتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایڈولسنس میں ہارمونل چینجز بھی ہیں, باقی چینجز ہیں, اور چیلنجز بچوں پہ بہت ہیں. ایون میڈیا کا آپ جس طرح سے آپ نے اپنی ٹاک کا سٹارٹ کیا ہے کہ اتنا پازیٹیو انفلوئنس ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی, اے آئی کا بھی دور ہے, بچے پڑھ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری چیزیں گلوبلی کمپریس بھی ہو گئی ہیں, تو دیکھیں وہاں پہ ہیزرڈز بھی ہیں. تو اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس مجھے لگتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ٹیچرز کا رول بہت آپ یہ کہیں کہ پازیٹیو ہے کہ وہ کیسا رول ماڈل ڈسپلے کرتے ہیں اور کن چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک غلط جو ہے, مطلب یوزلی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اسکرین اب بچوں کو دیں نہ دیں, نہ دینے والا سینیریو نہیں رہ گیا. لیکن رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ تو ہم نہیں دینا ہے. ہمارا کیا ویلیو سسٹم ہے, ہم نے کس طرح سے چلنا ہے, کہاں پہ ہماری ایک مڈ لائن جو ہے وہ ڈرا ہوتی ہے, کون سے ایکٹس جو ہیں وہ کرمنل ہیں. جب ہم نے ٹائم نہیں اسپینڈ, نہ یوتھ اسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے اور نہ ہی پیرنٹس اس طرح سے ٹائم دے پاتے ہیں, اور وہ گیپ جنریشن کا اتنا زیادہ آ گیا ہوا ہے کہ اگر بچہ اپنی بات شیئر بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہیں پہ روک دیا جاتا ہے.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹالرنس کے ساتھ ان کی بات کو پہلے سنا جائے, سمجھا جائے, اور وہ جو چیلنج فیس کر رہے ہیں پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کے اوپر کوئی رولز اس طرح کے نا ہم امپوز کر دیں کہ اس کو لگے کہ میں نے غلط اگر کر لیا تو میں کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا ہوں. پلس دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے جو پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان, یا آپ کہیں ٹیچرز اور جنریشن کا جو گیپ ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنا ایکسپریشن بھی نہیں دے پاتے ہیں. فرسٹ آف آل اگر آپ اپنے کسی بھی یوتھ کے پرسن کو دیکھیں گے, وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو ایکسپریشن دیتے نظر آئیں گے, لیکن اگر آپ کبھی فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ سے آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں, آپ سے سوشلائز بھی نہیں کر رہے ہیں, وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ وہ آپ سے ایکسپریس کریں گے اپنی نیڈس کو یا اپنے پرابلمس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں نا, پھر وہ انرجی تو اندر ہی ہے نا, آپ یہ کہیں کہ وہ چینلائز نہیں ہو رہی ہے اور وہ کہیں پہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے, تو پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ناظرین کرام, گفتگو آپ نے سنی اور ماہر نفسیات کے مطابق ہم سب بحیثیت معاشرہ, بحیثیت قوم, بحیثیت ادارہ یا پیرنٹس اس چیز کے رسپانسبل ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں, انہیں صحیح اور غلط کا استعمال بتائیں, تو پھر ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.